शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह सूरह क़सस की 29 to 50 आयत सुनेंगे और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग शुरू करेंगे जी। आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तकरार है लफ्ज़ की, वो मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ ताकि आपको इसके साथ साथ कुरान की अरबी के कुछ अल्फाज भी याद होते चले जाएं। आपने देखा कि ये लफ्ज़ फलम्मा जो है ये लम्मा में फे लगा दिया गया है। जब कहते हैं फिर जब ये हुआ तो फा लम्मा, और अगर फा ना लगाएं तो लम्मा, इसका मतलब है जब ये हुई बात तो ये बात हुई। तो इस तरह हम उर्दू में कहते हैं जब वो आया तो ये काम किया, जब उसने काम कर दिया तो फिर हमने, तो जब बोल के हम आगे बढ़ जाते हैं तो अरबी में हम ये जब के लिए लम्मा इस्तेमाल करते हैं। ये 156 टाइम इस्तेमाल हुआ है पूरा कुरान शरीफ में। और फे लगाते हैं तो फिर, और वाव के साथ भी आता है, जैसे वलम्मा यानी और फिर ये हुआ। और कभी कभी ये फे और वाव के बगैर भी आता है, जैसे लम्मा जब ये हजरत मूसा ने ये काम कर लिया तो फिर ये। तो लफ्ज़ उर्दू में जो जब कहते हैं, व्हेन इंग्लिश में व्हेन इज डन, तो व्हेन के लिए ये लम्मा का इस्तेमाल होता है। सिर्फ सूरह क़सस में 10 बार इस्तेमाल हुआ है। और इस आयत में जो आज हम सुनेंगे 3-4 दफ़ा इंशाअल्लाह, 3 या 4 दफ़ा आपको दिखाई देगा और इससे याद आएगी आपकी बात। जब कहा जा रहा है कि फलम्मा क़ज़ा मूसा, यानी जब मूसा ने अपना काम पूरा किया, क़ज़ा यानी पूरा किया, और उसको फिर वो चला अपने अहलो अयाल के साथ, वहाँ से निकल कर मदीन की तरफ गए। तो इस तरह से ये सार जो लफ्ज़ है ज़ाहिर उर्दू में सार नहीं कहते, हम उर्दू में कहते हैं सैर किया। सैर मतलब चला, यानी वक्त लग गया। तो इसको ज़हन में रखिएगा। और अब हम सुनते हैं इनकी आखिरत, फिर इंशाअल्लाह मफ़हूम पे आते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टोरी जो है मुस्तकिल कंटिन्यूस चल रही है, तो आप देखेंगे कि हम बड़े बड़े जो आयात हैं उनको एक जगह करके उसकी स्टोरी को पूरी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बीच में जो अगर अल्फाज आए तो इंशाअल्लाह उस पर बात हो सकेगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और वो अपने अहलो अयाल को लेकर चला तो तूर की जानिब उसको एक आग नजर आई। उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से खबर ले आऊं। यानी वो रात का वक्त था और कुछ जाहिर ज़माने में समझ में नहीं आता कि जानिब शॉर्ट नॉर्थ साउथ कहाँ जा रहे हैं। ये भी मालूम था कि हम कहाँ से जगह जा रहे हैं, डायरेक्शन में रहे हैं या नहीं। और दूसरा सर्दी का ज़माना था, तो जाहिर आग नजर आ रही है, तो मैं वहाँ से कुछ आग के कुछ ले आऊं बोले, ताकि मैं घर वालों को गर्म कर सकूं। तो उसने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या कोई अंगारा ही उठा लाऊं जिससे तुम ताप सको। वहां पर वादी के दाहिने किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहां वालों का मालिक। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी। जो ही कि मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो वो पीठ फेर कर भागा और उसने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद हुआ, मूसा पलटा और खौफ न कर, तू बिल्कुल महफूज है, अपना हाथ गिरेबान में डाल, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। तो ये 2 मौजज़े दिए उस वक्त, ताकि वो फिरौन के दरबार में ये बात कहने के लिए जाए कि मौजज़े हैं। और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले। ये दो रोशन निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए कि वो बड़े नाफरमान हैं। अब यहाँ जो फरमाया कि खौफ से, यानी जाहिर है कोई भी नबी और रसूल जो है इंसानी होता है, तो वो बड़े लश्कर और लाहौस के साथ जो लोग बैठे हैं उनसे कुछ खौफ भी आता है। तो वो खौफ को दूर करने के लिए अगर उन्होंने कोई बात की तो इसको मुफस्सिरीन ने 2 तरीके से पेश किया है कि अपने बाजू को भींच ले। इसका मतलब ये है कि ये जो दायां बाजू से मुराद दायां हाथ को ऐसे रख के अपने सीने के साथ दबा ले, एक तो ये है। दूसरा जो है यूं करके अपना हाथ लगा ले। लेकिन चूंकि यूं हाथ दबाने से मालूम होता है मुखालिफ को कि ये क्या कर रहा है, यानी अपने आप को सेटल कर रहा है, तो उसको बजाय प्रेफरेंस ये दिया गया है कि खड़े हुए आप दबा के अपना रहें, ताकि आपका जो है कुव्वत जो है बढ़ जाए। तो एक तरह से ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानी थी, ताकि उसको अपनी खौफ दूर करने का एक तरीका बताए।
تو یہ دو جو نشانیاں دی ہیں، ایک تو ہاتھ سے نکلا ہوا روشنی اور دوسری جو لاٹھی جس سے وہ سانپ بن جاتی تھی، تو اس سے وہ ڈر کے بھاگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنا پیغام پہنچاؤں، وہ پیغام پہنچانے سے پہلے ہی مجھے پکڑ کر کے پھانسی دے دیں گے تو کیا ہوگا. تو یہ مطلب یہ تھا. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے. یہاں فصاحت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں، جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بڑا فصیح ہے، یعنی ایسی بات کہتا ہے کہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس معنوں میں لیا گیا. لیکن جو بائبل اور تورات کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اس معنی میں لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ تھی، کیا ناتے ہیں، لکنت تھی. لکنت یعنی بات کرتے ہوئے وہ اٹکتے تھے، اسٹٹر کرتے تھے. تو یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جو چیز کو پھیلانا چاہتے ہیں، کسی ایسی بڑی پیغام کو دینا چاہتے ہیں، وہ کسی اولو العزم نبی کے زبان میں خرابی دے کر، یعنی کسی مریض کو یا کسی ڈیفیکٹڈ مین کو نہیں بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہاں بتانے کا یہ تھا کہ فصاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی بات کرنے میں بہت صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اور لوگوں کے سمجھ میں آتی ہے، تو وہ میرے سے ساتھ کرتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ڈر رہے تھے جانے کے لیے، بلکہ وہی کہہ رہے تھے کہ میرے مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا اگر میرے ساتھ کوئی اگر سپورٹر ہو. تو وہ چونکہ میں اچھی طرح بول نہیں پا رہا ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ میرا جو بھائی ہے وہ اچھی طرح بول پاتا ہے، تو اس طرح سے وہ میرا ساتھ دے دے گا اور اس کی اور فرعون کے سمجھ میں بھی آئے گا. تو اور یہ بات انہوں نے زبان آور اردو میں ان کو ترجمہ کیا ہے، یعنی بہتر طریقے سے بولیں. اس سے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، یعنی سپورٹ کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صفت بخشیں گے، یعنی سکسیس دیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ہماری نشانیوں کو زور سے غلبہ اور تمہارے پیرووں کا فالوور کا ہی ہوگا. یہاں پر ایک بات جو ہے ذرا رہ گئی تھی، وہ یہ جب موسیٰ نے مدت پوری کی. مدت پوری کرنے سے مراد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے سسر کے ساتھ ہونے والے سسر کے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ یا تو 8 سال پورا کرے یا 10 سال خدمت کرے ان کی، اور پھر اس کے بعد ان 2 لڑکیوں میں سے ان کی شادی کر دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی تاکہ ان کا جو ہے خوش رہیں، اور اس طرح سے وہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ چلے. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہ گئی تھی. آگے چلتے ہیں. فلما پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو. یہاں پر لفظ افترا استعمال ہوا جیسے کہ آپ کو نظر آتا ہے نا، سحر مفترا، یعنی سحر تو آپ کو جانتے ہیں جادو کو کہتے ہیں. افترا اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یو آر جسٹ مینوفیکچرڈ، جسے کہتے ہیں تم نے مینوفیکچرڈ جادو بنا کے لیا ہے کوئی لکڑی کو، جس سے ہماری آنکھوں پہ نظر آتا ہے. یہ اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جادو کا ہی ایک کرشمہ ہے 10 سال، اور تم نے اسے بنایا ہوا ہے، یعنی گویا کہ تم نے اسے پریکٹس کی ہوئی ہے. تو پھر جب موسیٰ نے لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو. تو اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. یعنی تم جو مجھے الزام دے رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، تم سمجھے نہیں ہو، میں جانتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے. اور موسیٰ نے کہا کہ اے اہل دربار، فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. اب یہاں پر لوگوں کو کنفیوژن یہ ہوا کہ شاید فرعون کسی خدا کو ہی نہیں مانتا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی یہ کہنا ایک ٹانٹ کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو ان کے خدا کو کوئی میں نہیں جانتا. یعنی وہ بھی معبودوں کو پرستش کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ اللہ کی پرستش نہیں کرتا تھا جس نے کائنات بنائی ہے، بلکہ کہتا تھا ہاں اللہ تو بنایا ہے لیکن جو قانون زمین پہ چلے گا وہ میرا ہے. تو اس لیے اس خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس خدا کا حکم کیسے چلے گا، میں تو اس کو نہیں جانتا. یہ مطلب ہے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا جو قانون ہے یہ زمین پہ چلے گا، اس کے سوا اور خدا کو میں نہیں جانتا. یعنی کوئی ایسی بات نہیں مانتا میں جو یہ کہہ رہے ہیں. حامان اپنے اسسٹنٹ کو کہہ رہا ہے حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنوا
شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یعنی وہ تانے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ کہنے لگا کہ وہ ایک بڑی سی بلڈنگ بنا یا دیوار بنا، میں چڑھ کے دیکھ کے آتا ہوں کہ کہاں پر اللہ پر آسمان میں بیٹھا ہے وغیرہ۔ یہ تانے کے طور پہ کہہ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ ارلی 50s یا 60s کی بات ہے، جب پہلا اسپوتنک اسپیس میں گیا تھا تو وہ رشین تھا، اور رشیا کے جو پائلٹ تھا جو بھی تھا وہ ہوا میں یعنی ایٹماسفیئر میں ویکیوم میں بھی اس نے کچھ تیرا یعنی سوئمنگ کی، اور باہر سے وہ پھر اندر آ گیا اس میسل میں اور واپس زمین پہ بھی آ گیا۔ آ کے اس نے کہا کہ میں تو نہ صرف زمین بلکہ اسپیس میں بھی جہاں کوئی نہیں ہے وہاں پہ میں باہر گھوما پھرا دیکھا، وہاں پہ مجھے کوئی خدا نظر نہیں آیا۔ یہ اخبار جرمن کا ایک میگزین ہے، جیسے ٹائم میگزین ہے نا، اس طرح اس کا اسپیگل نام ہے۔ اسپیگل جو ہے وہ جرمن میں چھپتا، اس میں یہ چھپا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہاں کے ایک کرسچین نے اس کا جواب لکھا تھا، ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں نا، اس نے کہا کہ ہاں اس کو خدا ضرور نظر آ جاتا اگر وہ اپنی وہ رسی جو باندھا ہوا وہ توڑ دیتا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ ذہنیت جو ہے آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ پہلے بھی ایسی ہی ہوتا تھا، اور آج بھی ایسی لوگ جو ہیں ریزن دیتے ہیں کہ خدا نظر نہیں آیا تو ہم بلیو نہیں کرتے، باقی کہانیاں وغیرہ خیر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے وہ کہتا ہے اپنے اینٹوں بنوا اللہ اور ایک اونچی مار بنا، دیکھیں گے جا کے اسپیس میں کہ کوئی خدا کا ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ جی جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس سے شادی کر کے دوبارہ مصر جاتے ہیں تو پھر ہاں نہیں، ایکچولی بات یہ تھی کہ جب یہ مدینہ آ گئے تھے اور شادی وغیرہ ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے سوچا ہوگا کہ جو فرعون جس سے میری بگدڑ ہوئی تھی وہ تو مر چکا، اب اس کا بیٹا ہے، تو اب وہ بیٹا ہے تو اور مجھے کسی نے پکڑ کے سزا نہیں دینی ہے، تو چلو جاتے ہیں اور جا کر وہ ہماری جو قوم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آزاد کر کے لے آؤ، تو اس کے لیے گئے تھے۔ یعنی جو مصر میں سلیب بنا کے رکھا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، وہ مصر میں تھے نا، ایجپٹ میں تھے، تو ان کے لیے وہ واپس گیا تھا۔ جی جی The people who are saying that this is Sefer Mubin, these are not his own people. Are they Hebrews or? No, the Qibti, they are not Bani Israel people. Yeah, right. Yeah, Qibti, جو کہ follower of the Pharaoh ہے۔ جی اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی فرعون جو ہے وہ ایروگینٹ ہو گئے ہیں، اس طرح سے بڑے ظالم ہو گیا، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف لٹنا نہیں ہے، یعنی ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، جواب دینا نہیں ہے، ججمنٹ ڈے کا کوئی ان کا کنسیپٹ نہیں تھا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا۔ یہ آپ نے اور جگہ قرآن میں پڑھا ہوگا کہ جو لوگ جو سردار لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ جہنم کے لوگوں کے بھی لیڈر ہوں گے۔ وہاں جیسے یہاں لیڈر تھے وہاں بھی وہ لیڈر ہوں گے، مگر بس یہ ہے کہ جہنم کے لوگوں کے لیڈر ہوں گے، جنت کے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے دیکھو، اچھا وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہوئے جائیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے تم نے مانا، میں نے تو زبردستی تم کو نہیں کہا تھا کہ میری بات مانو۔ یہ ساری باتیں قرآن میں بھی آئی ہیں اور مختلف جگہوں پہ۔ اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے، nobody will help them۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یہ ظاہر ہے سب لوگ لعنت ہی بھیج رہے ہیں قیامت تک، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے۔ قباحت سے مراد ان کو یہ لفظ جو مقبحین استعمال ہوا ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، یہ جو ہے ہم من المقبحین، یعنی وہ ہوں گے مقبحین سے، یعنی ان کی ایسی درگت بنائی جائے گی کہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے، ان پہ لعنت کی جائے گی، بہت بری حالت میں ہوں گے، تو اس کو یہاں پر لفظ مقبحین کہا گیا ہے۔ اور اس میں ہم نے اردو میں قباحت جو کہتے ہیں یہ اسی سے نکلا ہے، اس میں وہ قباحت ہے یعنی برائی ہے، تو یہ لفظ اسی سے نکلا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ جملہ کتنا کلیئر ہے، اور یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن، ہم یعنی وہ من المقبحین میں سے ہوں گے۔ یہ سمپل لگ رہا ہے نا،
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمپل عربی میں عام آدمی کے لیے قرآن کی الفاظ رکھے ہیں. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد اب یہاں پر ان کی اسٹوری موسیٰ علیہ السلام کی شروع ہوتی ہے کتاب سے. یعنی جب پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر. یعنی جو کتاب دی ان کو وہ بھی ایک بصیرت تھی اور ایک رحمت تھی, ہدایت تھی, رحمت تھی, اور رحمت و ہدایت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق سیکھ لیں یعنی ان سے سبق سیکھیں, رائٹ پاتھ پہ آ جائیں. اب یہاں پر دیکھیے اب یہ واقعات ہو رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب آیات آ رہی تھیں تو ان کے ارد گرد کون تھے؟ مشرکین تھے, نہ ماننے والے تھے. تو اب وہ کہانی سنانے کے بعد, یہ اسٹوری سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ اب ان کے اوپر ڈائریکٹ آتے ہیں, کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے. مغربی گوشے سے مراد وہ سینائی کا ماؤنٹین جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ دی گئی تھی کتاب. اور جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا تھا, یعنی کمانڈمنٹ جو دیے تھے, یہ اس وقت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تم وہاں نہیں تھے. لیکن یہ مغربی گوشے کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں سے ایک یہ سینائی کا یہ ماؤنٹین جو ہے, یہ یہاں پر یہ جگہ بتائی ہے ماؤنٹ سینائی کے اس ایریے میں, جس کو جبل الموسیٰ بھی کہتے ہیں آج کل کے لوگ وہاں پر. تو یہ وہاں پر سینائی کے کونے میں ہے موجود. یعنی تم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا, اور نہ تم شاہدین میں تھے, یعنی تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے. ظاہر 2000 سال پہلے تو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے, یعنی وہ ایریے اس وقت بھی نہیں تھے. مگر اس وقت کی یہ خبریں جو 2000 سال پہلے کی تھی یہ بھیجنے والے ہم ہیں, اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے. دیکھیے بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ مشرکین کو کہ یہ شخص جو آپ کو یہ تم لوگوں جو سنا رہا ہے یہ ایسی اپنی طرف سے نہیں, یہ وہ کہانیاں جو ٹروتھ فل ہیں اور ان کو تم سنو اور تمہیں معلوم ہے یہ اسٹوری, لیکن ہم جو ان کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں تھے اور یہ سنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ان پہ وحی آ رہی ہے. اچھا, اس وقت جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا, مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو, وارننگ دو, بتاؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی وارننگ کرنے والا نہیں آیا تھا. لیکن ذرا جیسے یاسین شریف میں بھی یہی ہے نا, وہی لفظ یہاں پر بھی ہے. شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں, اور ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت, یعنی واٹ ایور دے آر ڈوئنگ رانگ, اس کی وجہ سے کوئی مصیبت جب ان پر اترے آئے تو وہ کہیں, پھر وہ کیا کہیں گے, اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. پھر تم یہ کہو گے کہ بھیج دیتے تو ہم ضرور کرتے, اور جب بھیجا ہے تو تم انکار کرے جا رہے ہو اور مان کے نہیں دے رہے ہو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ریمائنڈ کرا رہے ہیں. فلما, دیکھیے فلما جا, پھر ان کے بعد پھر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی جو کچھ. اب جب موسیٰ یعنی جب یہ باتیں بتائی گئیں تو موسیٰ کی کہانی سنائی گئی تو کہ کس طرح سے انہوں نے فالو نہیں کیا, ان کو غرق کر دیا گیا. تو اب ان کے پاس ایک اور ایکسکیوز نکلا, وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں معجزات دیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. تو ہم دیکھتے کہ بھائی ان کو تو ایک بھی معجزہ نہیں دیا گیا. تو اس کا جواب کیا ہے, کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں؟ یعنی جب ان کو دیا تھا 9 معجزے تو انہوں نے انکار کر دیا اور مانا نہیں, تو تم کون سی بات کی بات کر رہے ہو, کون سے معجزے کی بات کر رہے ہو؟ تو اس سے پہلے ہم موسیٰ کو جو دیا تھا انکار کر چکے ہیں. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں, یعنی اب وہ کہنے لگے قرآن اور تورات یہ دونوں جادو ہیں, یعنی ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی بات ہی بتا رہے ہیں اور کچھ نہیں. تو دونوں کو جادو ہے کیا, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو, اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, یعنی ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ نہیں, اور یہ مان کے نہیں دینا چاہتے تو مختلف طریقے سے ایکسکیوزز نکال کے پلٹ جاتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو لوگ
رٹ لگائے جاتے ہیں اور ضد پر ہو جاتے ہیں، زدم زندہ بات کرتے ہیں اور کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کوئی لاجک بھی ایسی نہیں لاتے جس سے آدمی سمجھے کہ ہاں بھائی انہوں نے ایک بات کہی، اس کی جواب انہیں یہ کہا گیا، تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ مان کر اس لیے نہیں دیتے کہ انہوں نے پہلے سے ٹھان لی ہے کہ مان کے نہیں دینا ہے. تو ہر کس و ناقص جو ہے وہ اسمال اور بگ ایکسکیوزز نکال رہے ہیں. That's the bottom line. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے اگر کوئی پابندی کر دے تو خواہشات کی پیروی کیسے ہوگی؟ تو صدق اللہ.